दोस्तों, तेजी से बढ़ती हुई आबादी पूरी दुनिया और बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला है और इसी की वजह से वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं और गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। ये जुमला जो अभी मैंने बोला आपने बेशुमार दफ़ा सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या दुनिया की आबादी हमेशा से ऐसे ही बढ़ती चली आ रही है? नहीं, आज से चंद सदियों पहले तक ऐसा नहीं था। सन 1650 1650 में दुनिया की आबादी सिर्फ आधा अरब थी, हाफ बिलियन यानी 500 मिलियन 50 करोड़। पहली बार इंसानी आबादी 1 अरब या 1 बिलियन 1804 1804 में हुई थी। 1930 में बढ़कर ये आबादी 2 अरब हो गई और फिर 1960 1960 में 3 अरब 3 बिलियन, 1974 में 4 बिलियन, फिर 1987 में 5 बिलियन, 1999 में दुनिया की आबादी 6 अरब हो चुकी थी और आज 2020 में दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन हो चुकी है, तकरीबन 7.8 अरब। ये अदादो शुमार वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 सदियों में दुनिया की आबादी इंतहाई तेज़ी से बढ़ी है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया की आबादी आने वाली दिहाइयों में भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो इंसानी ज़िंदगी के मयार और दुनिया के वसाइल पर इसका क्या असर पड़ेगा। 2100 में 2100 में यानी आज से 80 साल बाद दुनिया की आबादी कितनी होगी और किस मुल्क की आबादी सबसे ज़्यादा होगी, और पाकिस्तान की आबादी 2050 में 2100 में कितनी हो जाएगी। आइए हमारे साथ इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, साइंसदान और हुकूमतें अपने ममालिक की आबादी के बारे में इस किस्म का हिसाब लगाते रहते हैं कि ये आने वाले वक्तों में कितनी हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग और वसाइल के इस्तेमाल की पॉलिसी साजी के लिए ये जानना बहुत अहम होता है कि मुस्तकबिल में कितने डैम, सड़कें, घरों की तादाद, ट्रैफिक का बहाव, तालीम और सेहत के इदारे वगैरह कितने चाहिए होंगे। इन सब चीज़ों का इन्हिसार ज़ाहिर है आबादी पर ही होता है। तो जुलाई 2020 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से फंड की गई एक इंतहाई दिलचस्प रिसर्च जारी की गई है। इस रिसर्च पेपर में दुनिया के 195 ममालिक का डाटा लिया गया। इस पर तहकीक और शुमारियाती या स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके मुस्तकबिल में दुनिया की कुल आबादी और इन तमाम ममालिक की इनफरादी तौर पर आबादी का भी अंदाज़ा लगाया गया। इस तहकीक के मुताबिक सन 2064 में दुनिया की कुल आबादी मौजूदा 7.8 बिलियन 7.8 अरब से बढ़कर 9.73 बिलियन यानी तकरीबन 9.10 अरब हो जाएगी, जो दुनिया में आबादी की पीक या सबसे बड़ी तादाद होगी। और फिर 2064 के बाद दुनिया की कुल आबादी में कमी होना शुरू हो जाएगी और सन 2100 यानी 2100 में दुनिया की आबादी कम होकर तकरीबन 8.8 बिलियन 8.8 अरब रह जाएगी। दुनिया की आबादी में ये कमी शरह पैदाइश यानी फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से होगी, और इस तहकीक के मुताबिक शरह पैदाइश इसलिए कम होगी क्योंकि ख़वातीन में तालीम की शरह में इजाफा होगा और हुकूमतें और बैनुल-अक़वामी इदारे आबादी को कंट्रोल करने के इक़दामात ज़्यादा मौसर तौर पर अंजाम दे रहे होंगे और इनका असर भी हो रहा होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की मजमूई टोटल फर्टिलिटी रेट 2.37 है, यानी हर औरत अपनी ज़िंदगी में औसतन 2.37 बच्चों को जन्म देती है। ये रेट सन 2100 में 2100 में कम होकर 1.66 हो जाएगा। किसी भी मुल्क या नस्ल को अपनी मौजूदा आबादी को बरकरार रखने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 रखना होता है। इसी को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, यानी अगर ये शरह पैदाइश या फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होगा तो इस मुल्क की आबादी भी घटना शुरू हो जाएगी, और अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा होगा तो इस मुल्क की आबादी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
ہاں، البتہ اگر کسی ایک علاقے کے لوگ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں تو ظاہر ہے آبادی کے تناسب میں اس سے فرق بہرحال پڑے گا۔ تو اس تحقیق کے مطابق 2100 میں بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا، لیکن اس کی آبادی موجودہ آبادی 1.3 بلین سے کم ہو کر 1.09 بلین ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر حیرت انگیز طور پر نائجیریا ہوگا، افریقی ملک نائجیریا، جس کی آبادی اس وقت 79 کروڑ ہوگی، 79 کروڑ۔ چین موجودہ پہلی پوزیشن سے سن 2100 میں 2100 میں 73 کروڑ کی آبادی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہوگا، یعنی چین کی آبادی موجودہ آبادی 1.4 ارب سے تقریباً آدھی ہو چکی ہوگی۔ امریکہ 33.6 کروڑ کے ساتھ آبادی میں چوتھے نمبر پر ہوگا۔ پانچواں نمبر 24.8 کروڑ کے ساتھ پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان کی آبادی 2062 میں اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی، جو کہ 31.4 کروڑ ہوگی اور پھر کم ہونا شروع ہو جائے گی اور سن 2100 میں 24.8 کروڑ رہ جائے گی، جو کہ موجودہ آبادی 21.4 کروڑ سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسی کے موازنے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو بھارت کی آبادی 1.6 بلین 1.6 ارب کے ساتھ 2048 میں سب سے زیادہ ہوگی، یعنی اپنی پیک پر ہوگی اور پھر کم ہونا شروع ہو جائے گی اور سن 2100 تک 1.09 ارب پر آ جائے گی۔ جنوبی ایشیا کے تیسرے بڑے ملک بنگلہ دیش کی آبادی موجودہ 15.7 کروڑ سے 2039 میں اپنی پیک پر پہنچے گی، یعنی بھارت اور پاکستان دونوں سے پہلے بنگلہ دیش اپنی آبادی کے پیک پر پہنچ جائے گا اور اس وقت اس کی آبادی ہوگی 17.3 کروڑ۔ اس کے بعد بنگال کی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور سن 2100 میں صرف 8.1 کروڑ رہ جائے گی، یعنی موجودہ آبادی سے آدھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کا فرٹیلٹی ریٹ بھی سن 2100 میں اس ریسرچ کے مطابق پاکستان کے 1.31 اور بھارت کے 1.29 کے مقابلے میں صرف 1.19 ہوگا، اور بنگلہ دیش کو کام کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے ملک سے باہر سے بلانا ہوگا، کیونکہ کام کرنے والے نوجوان لوگ تعداد میں مطلوبہ تعداد سے کم دستیاب ہوں گے۔ اسی طرح سن 2100 میں بھارت میں کام کرنے والے افراد یعنی 20 سے 64 سال کی عمر کے افراد نسبتاً کم دستیاب ہوں گے، لیکن اس وقت ورک فورس کے لحاظ سے کام کرنے والے افراد کے لحاظ سے بھارت پہلے نمبر پر ہوگا، نائجیریا کا نمبر دوسرا اور پھر چین اور امریکہ تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہوں گے۔ اوورآل ساری دنیا کے شماریات دیکھیں تو اس تحقیق کے مطابق سن 2100 کی دنیا کی کل آبادی 8.8 ارب میں سے 2.4 ارب یعنی تقریباً 28% افراد کی عمر 64 سال سے زیادہ ہوگی، اور ظاہر ہے ان میں ان ممالک کے زیادہ لوگ بوڑھے ہوں گے جو پہلے اپنی آبادی کی پیک پر پہنچ جائیں گے۔ ان میں زیادہ تر موجودہ دور کے ترقی یافتہ ممالک ہی شامل ہوں گے، ظاہر ہے۔ اسی طرح سن 2100 میں 20 سال سے کم عمر کے افراد پوری دنیا میں کل آبادی کا تقریباً 18% ہوں گے، یعنی 1.7 بلین 1.7 ارب کے لگ بھگ۔ گیٹس فاؤنڈیشن میں جن 195 ممالک کے اعداد و شمار پر تحقیق کی گئی ہے، ان میں سے 151 ممالک سن 2050 تک ریپلیسمنٹ فرٹیلٹی لیول یعنی وہ شرح پیدائش جس کو موجودہ آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے مینٹین رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس سے کم ریٹ پر چلے جائیں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ 151 ممالک سن 2050 سے پہلے اپنی پیک آبادی کو پہنچ کر آبادی کی کمی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ سن 2100 میں صرف 12 ہی ممالک ایسے ہوں گے جن کا فرٹیلٹی ریٹ 2.1 سے زیادہ ہوگا، باقی 183 ممالک کی آبادی کمی کی طرف گامزن ہوگی۔ 2100 میں 23 ممالک ایسے ہوں گے جن کی آبادی ان کی آج کی آبادی سے آدھی یا اس سے بھی کم ہو جائے گی۔ ان ممالک میں جاپان، تھائی لینڈ، اسپین اور باقی کچھ دوسرے ممالک شامل ہوں گے۔
اب ظاہر ہے یہ لوگ امیگریشن میں آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ دوسرے ممالک سے افراد آ کر یہاں آباد ہوں اور ان کا کاروبار زندگی رواں دواں رہ سکے۔ چین کی آبادی میں بھی 2100 تک 48% کمی ہو جائے گی، یعنی چین کی آبادی بھی موجودہ آبادی سے تقریباً آدھی ہو جائے گی۔ اس انتہائی دلچسپ اور کریڈیبل ریسرچ نے آبادی کے علاوہ دنیا کے ممالک کی سن 2100 تک کی معیشت کے میدان میں کارکردگی کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس ریسرچ کے نتائج کے مطابق چین 2035 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن جائے گا، لیکن امریکہ ایک بار پھر 2098 میں پہلی پوزیشن پر واپس آ جائے گا۔ معاشی میدان میں سب سے دلچسپ پیش گوئی افریقی ملک نائجیریا کے بارے میں ہے، جو سن 2100 میں صرف آبادی ہی میں دوسرے نمبر پر نہیں ہوگا بلکہ اس کی معیشت بھی دنیا کی نویں بڑی معیشت اکانومی بن چکی ہوگی، 9th بگیسٹ اکانومی۔ معاشی میدان میں اسپین اپنی موجودہ 13ویں پوزیشن 13th سے 28th پر چلا جائے گا، اور اٹلی بھی معاشی میدان میں تنزلی کے ساتھ نیچے کی طرف جانے کے ساتھ اپنی موجودہ 9th پوزیشن سے 25th پوزیشن پر ہوگا۔ ترکی کی معیشت ترقی کرے گی اور وہ اس وقت دنیا کی 11ویں بڑی اکانومی ہوگی۔ سعودی عرب بھی موجودہ 19ویں نمبر سے 32ویں نمبر پر 32nd پوزیشن پر چلا جائے گا، یعنی سعودی عرب کی معیشت بھی کمزور ہوگی۔ ترکی کی معاشی ترقی جاری رہے گی اور ترکی موجودہ 17th پوزیشن سے ترقی کر کے سن 2100 میں 11ویں نمبر پر 11th نمبر پر آ جائے گا۔ مصر اور عراق بھی سن 2100 میں ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ایران کی اکانومی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ زیادہ ترقی نہیں کرے گی بلکہ نیچے کی طرف جائے گی، زوال کا شکار ہوگی۔ دوستو، یہ صرف ایک ریسرچ ہے اور اس میں صرف آج کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کچھ نتائج اخذ کیے گئے ہیں اور پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ حقیقت میں کیا ہوگا، کتنی قدرتی آفات آئیں گی، کتنی جنگیں ہوں گی، یہ ظاہر ہے ریسرچ نہیں بتا سکتی۔ غیب کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسی ریسرچ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، جو کہ دنیا کے تمام انسانوں کی ویلفیئر، آبادی کے کنٹرول اور غربت کے خاتمے کا پلان ہے، اس پر صحیح طرح سے عمل درآمد ہو گیا تو دنیا کی آبادی 2100 میں صرف 6.29 بلین، تقریباً 6.5 ارب افراد پر مشتمل ہوگی، یعنی 8.8 ارب سے بہت کم۔ ویسے اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا کی آبادی 2100 میں 10 ارب تک ہونے کا امکان ہے۔ دوستو، سن 2100 میں دنیا اور پاکستان کی آبادی ایگزیکٹلی کتنی ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن دنیا میں جو غربت ہمیں نظر آتی ہے یہ صرف آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے بھی ہے۔ اگر انسان قدرت کے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرے تو اس کے خزانے میں انسانوں اور تمام جانداروں کے لیے وسائل کی کمی بہرحال نہیں۔ دوستو، آپ ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے خیال میں دنیا اور پاکستان کی آبادی آنے والی دہائیوں میں کتنی ہوگی۔ شکریہ۔